अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के सामने हमारे निसाब में शामिल छठी यूनिट जो कि नावल और अफसाने पर मुश्तमिल है, इससे मुताल्लिक नावल का फ़न और फसाने आज़ाद जो नावल है हमारा रतन नासर शार का, इससे मुताल्लिक अहम सवाल व जवाब पेश कर रही हूँ। यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं कि हमारे निसाब में जो 5 यूनिट्स थी, निसाब में कुल 10 यूनिट हैं। अगर आपको निसाब की वीडियो देखनी है तो वो वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। उस 10 यूनिट में से हमारी पहली 5 यूनिट जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। आज हमारी छठी यूनिट शुरू हो रही है जो कि नावल और अफसाने पर मुश्तमिल है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा पहला सवाल है, किस सिन्फ को अहद जदीद का रज़मिया कहा जाता है? जवाब हो जाएगा, सिन्फ नावल को अहद जदीद का रज़मिया कहा जाता है। अगला सवाल है, नावल किस ज़बान का लफ्ज़ है? जवाब हो जाएगा, नावल जो है ये अतालवी ज़बान का लफ्ज़ है। नावल ये अंग्रेज़ी है तो अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़, लेकिन ये अतालवी ज़बान के लफ्ज़ नावला से निकला है जिसके मानी है नया, और ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि नावल जो थी उस ज़माने में एक नई चीज़ थी। अगला सवाल है, उर्दू अदब में नावल बराह रास्त कहाँ से आया? जवाब हो जाएगा, उर्दू अदब में नावल बराह रास्त अंग्रेज़ी अदब से आया। उर्दू में नावल जो है ये अंग्रेज़ी अदब के रास्ते से आया था। अगला सवाल है, उर्दू में सिन्फ नावल का आगाज़ किस तहरीक के दौरान हुआ? जवाब हो जाएगा, उर्दू में सिन्फ नावल का आगाज़ अलीगढ़ तहरीक के दौरान हुआ, और अलीगढ़ तहरीक जो थी ये 19वीं सदी की तहरीक है। अगला सवाल है, किस सिन्फ को जेबी निगारखाना का नाम दिया गया है? जवाब हो जाएगा, नावल को सिन्फ नावल जो है इसे जेबी निगारखाना का नाम दिया गया है। अगला सवाल है, नावल के अज्जाए तरकीबी कौन कौन से हैं? जवाब हो जाएगा, नावल के अज्जाए तरकीबी में किस्सा, प्लॉट, किरदार निगारी, मुकालमा निगारी, मंजर कशी और नुक्ते नज़र, ये तमाम जो है ये नावल के अज्जाए तरकीबी हैं। इस तरह कुल नावल के 6 अज्जाए तरकीबी हो गए। अगला सवाल है, नावल जिंदगी की किताब होता है, ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा, नावल जिंदगी की किताब होता है, ये कौल D.H. लॉरेंस का है। अगला सवाल है, नावल को जिंदगी की तस्वीर या जिंदगी की शबीह किसने करार दिया है? जवाब हो जाएगा, नावल को जिंदगी की किताब या जिंदगी की शबीह पर्सी लेक ने कहा है। अगला सवाल है, नावल की ज़बानो बयान कैसी होती है? जवाब हो जाएगा, नावल की ज़बानो बयान बेहद लचक और वुसात भरी होती है। अगला सवाल है, नावल में कहानी किसके मानिंद होती है? जवाब हो जाएगा, नावल में कहानी रीढ़ की हड्डी के मानिंद होती है। नावल में कहानी जो है ये रीढ़ की हड्डी के मानिंद होती है, और अफसाने में जो प्लॉट होता है वो रीढ़ की हड्डी के मानिंद होता है।
اگلا سوال ہے اردو میں ناول نگاری کا آغاز کس صدی میں ہوا تھا؟ جواب ہو جائے گا اردو میں ناول نگاری کا آغاز 19ویں صدی میں ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے اردو کا پہلا ناول نگار کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو کا پہلا ناول نگار یہ ڈپٹی نذیر احمد کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے اردو کا پہلا ناول کون سا ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو کا پہلا ناول یہ ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کا بھی پہلا ناول ہے اور اردو کا بھی پہلا ناول ہے جو میرات العروض کے نام سے 1869 میں پہلی بار شائع ہوا تھا۔ ڈپٹی نذیر احمد انہوں نے اصلاح معاشرہ کے لیے ناول لکھے۔ ان کے ناولوں میں سب سے پہلا ناول میرات العروض، دوسرا بنات النعش، تیسرا ہے توبۃ النصوح، چوتھا ہے فسانہ مبتلا، پانچواں ہے ابن الوقت اور چھٹا ہے رویا صادقہ، یعنی یہ تمام جو ہیں ڈپٹی نذیر احمد کے ناول ہیں۔ اگلا سوال ہے ناول کی جگہ وہاں ہوتی ہے جہاں تاریخ کے صفحے سادہ ہوتے ہیں۔ ناول سے متعلق یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا ناول سے متعلق یہ قول علی عباس حسینی کا ہے۔ اگلا سوال ہے ناول کو انسانی قوت اظہار کی آخری حد کس نے کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا ناول کو انسانی قوت اظہار کی آخری حد جوزف کانراڈ نے کہا ہے۔ اگلا سوال ہے ناول میں اینٹی ہیرو سے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا ناول میں اینٹی ہیرو سے مراد ویلن کا کردار لیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے ناول میں ان باتوں کو پیش کیا جاتا ہے جو زندگی کے جیسی ہوتی ہیں یا اس کے مطابق ہوتی ہیں۔ ناول کے بارے میں یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا ناول کے بارے میں یہ خیال اسکاٹ جیمز کا ہے۔ اگلا سوال ہے ناول کیا ہے؟ کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہو جائے گا ناول کیا ہے یہ تصنیف محمد احسن فاروقی کی ہے۔ اگلا سوال ہے ہندوستان و پاکستان کی تقسیم پر کون سا ناول لکھا گیا؟ جواب ہو جائے گا ہندوستان و پاکستان کی تقسیم پر ناول جو لکھا گیا وہ آنگن کے نام سے ہے۔ یہ ناول خدیجہ مستور کا ناول ہے۔ اگلا سوال ہے لیلا کے خطوط کس صنف سے تعلق رکھتی ہے؟ جواب ہو جائے گا لیلا کے خطوط یہ صنف ناول سے تعلق رکھتی ہے اور یہ ناول جو ہے یہ قاضی عبدالغفار کا ناول ہے۔ لیلا کے خطوط ہے، اس کے علاوہ ایک مجنوں کی ڈائری کے نام سے بھی ناول ہے۔ اگلا سوال ہے دشت سوز کس کا ناول ہے؟ جواب ہو جائے گا دشت سوز یہ جمیلہ ہاشمی کا ناول ہے۔ اگلا سوال ہے ناول اپنی وسیع ترین تعریف میں زندگی کا شخصی اور راست اثر ہے، یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال ہنری جیمز کا ہے۔ اگلا سوال ہے غالب نام سے کس ہندوستانی ناول نویس نے ناول لکھا؟ جواب ہو جائے گا غالب کے نام سے ہندوستانی ناول نویس قاضی عبدالستار نے ناول لکھا۔ اگلا سوال ہے قاضی عبدالستار نے غالب ناول ہندوستان کے کس سابق صدر کی ایما پر لکھا تھا؟ جواب ہو جائے گا غالب ناول جو کہ قاضی عبدالستار نے لکھا تھا یہ ہندوستان کے سابق صدر فخر الدین علی احمد کی ایما پر انہوں نے لکھا تھا۔
اگلا سوال ہے مغرب میں رومانیت کا پرچم کس نے بلند کیا؟ جواب ہو جائے گا مغرب میں رومانیت کا پرچم فرانسیسی شاعر و مفکر روسو نے بلند کیا تھا۔ اگلا سوال ہے رومانوی تحریک سے وابستہ اور باغیانہ رجحان کا نمائندہ ادیب کنہیں کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا رومانوی تحریک سے وابستہ اور باغیانہ رجحان کا نمائندہ ادیب سجاد حیدر یلدرم، نیاز فتح پوری، مجنوں گورکھپوری اور قاضی عبدالغفار کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے لندن کی ایک رات کس کا ناول ہے؟ جواب ہو جائے گا لندن کی ایک رات یہ مشہور ناول جو ہے یہ سجاد ظہیر کا ناول ہے۔ اگلا سوال ہے 20ویں صدی میں اردو ناول کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہو جائے گا 20ویں صدی میں اردو ناول اس کے مصنف یوسف سرمست ہیں۔ اگلا سوال ہے تحریک آزادی پر بر صغیر پاک و ہند میں کون کون سے 3 اہم ناول لکھے گئے؟ جواب ہو جائے گا تحریک آزادی پر بر صغیر پاک و ہند میں جو 3 اہم ناول لکھے گئے وہ ہے پہلا ناول لہو کے پھول جو کہ حیات اللہ انصاری کا ناول ہے۔ یہ ناول 1949 میں لکھا گیا اور یہ ناول جو ہے 5 جلدوں میں ہے اور زمانی اعتبار سے یہ ناول جو ہے یہ 1911 سے 1950 تک کے عرصے پر مشتمل ہے۔ دوسرا ناول جو ہے یہ انقلاب نام سے ہے۔ یہ ناول خواجہ احمد عباس کا لکھا ہوا ہے اور یہ ناول 1857 میں لکھا گیا۔ اس کے علاوہ تیسرا ناول جو ہے یہ ایوان غزل کے نام سے ہے اور یہ ناول جو ہے جیلانی بانو کا ناول ہے۔ اگلا سوال ہے اردو ناول کی تاریخ و تنقید کس کی تخلیق ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو ناول کی تاریخ و تنقید یہ تخلیق علی عباس حسینی کی ہے۔ ہمارا اگلا سوال رتن ناتھ سرشار کے تعلق سے اور ان کے ناول فسانہ آزاد کے تعلق سے۔ سوال ہے اردو کے کس ناول کو داستان اور ناول کی درمیانی کڑی کہا گیا ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو کے ناول فسانہ آزاد کو داستان اور ناول کے درمیانی کڑی کہا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے فسانہ آزاد کے مصنف کا نام بتائیے۔ جواب ہو جائے گا فسانہ آزاد کے مصنف کا نام پنڈت رتن ناتھ سرشار تھا۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار جو ہیں یہ ان کا اصل نام پنڈت رتن ناتھ در تھا اور تخلص انہوں نے اپنا سرشار اختیار کیا ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے سرشار کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہو جائے گا سرشار 1847 عیسوی کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے سرشار کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ جواب ہو جائے گا سرشار کا انتقال 27 جنوری 1902 عیسوی کو حیدرآباد میں ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے سرشار کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ جواب ہو جائے گا سرشار کا تعلق کشمیری برہمن خاندان سے تھا۔ سرشار کے جو والد تھے پنڈت بیج ناتھ در تھے یہ کشمیر سے آ کر تجارت کی غرض سے لکھنؤ میں آباد ہو گئے تھے اور سرشار ابھی 4 سال کے ہی تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ اگلا سوال ہے سرشار نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ جواب ہو جائے گا سرشار نے ابتدائی تعلیم
یعنی عربی فارسی کی تعلیم انہوں نے مدرسے سے اور انگریزی کی تعلیم کیننگ کالج لکھنؤ سے حاصل کی تھی۔ اگلا سوال ہے، سرشار کا پہلا مضمون کس رسالہ میں شائع ہوا تھا؟ جواب ہو جائے گا سرشار کا پہلا مضمون مراسلۂ کشمیر میں شائع ہوا تھا۔ یہ پہلا مضمون جو ہے ان کا کشمیری پنڈتوں کے فرقے کی جانب سے شائع ہونے والا ایک رسالہ جو تھا مراسلۂ کشمیر، اس میں شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، منشی نول کشور نے سرشار کو اودھ اخبار کا مدیر کب مقرر کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا منشی نول کشور نے 10 اگست 1878 عیسوی کو سرشار کو اودھ اخبار کا مدیر یا ایڈیٹر مقرر کیا تھا۔ سرشار کے کئی مضمون جو تھے یہ اخبار سررشتہ تعلیم اودھ، میرات الہند، ریاض الاخبار اور اودھ پنج وغیرہ میں شائع ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے، سرشار نے فسانہ آزاد جلد اول کی ساری قسطیں ظرافت کے عنوان کے تحت کس اخبار میں لکھا تھا؟ جواب ہو جائے گا سرشار نے فسانہ آزاد کی جو جلد اول کی ساری قسطیں تھیں یہ ظرافت کے عنوان سے انہوں نے اودھ اخبار میں لکھی تھی، جو کہ بعد میں 1880 میں فسانہ آزاد کے نام سے شائع ہوئی تھی۔ اور انہوں نے جو ظرافت کے عنوان کے تحت جو قسط اودھ اخبار میں لکھنا شروع کیا تھا وہ انہوں نے 1878 میں لکھنا شروع کیا تھا اور 1880 میں یہ کتابی شکل میں شائع ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے، کس نے سرشار کو اپنی نظم و نثر کی اصلاح کے لیے مقرر کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا سرشار کو حیدرآباد کے مہاراجہ سر کشن پرساد نے 100 روپیہ ماہوار پر ملازم رکھ کر اپنی نظم و نثر کی اصلاح کا کام ان کو سونپا تھا۔ اگلا سوال ہے، سرشار کی شاعری کے استاد کون تھے؟ جواب ہو جائے گا سرشار کی شاعری کے استاد منشی ظفر علی اسیر تھے۔ سرشار کو شاعری میں منشی مظفر علی اسیر سے شرف تلمذ حاصل تھا۔ اگلا سوال ہے، مہاراجہ سر کشن پرساد کی سرپرستی میں حیدرآباد سے سرشار نے کون سا ادبی ماہوار رسالہ جاری کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا مہاراجہ سر کشن پرساد کی سرپرستی میں حیدرآباد سے سرشار نے ادبی رسالہ ماہوار جو تھا وہ دبدبۂ آصفی کے نام سے 1898 عیسوی میں شائع کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، پنڈت رتن ناتھ اردو نثر کے حالی تھے، انہوں نے حالی یعنی اردو شاعری کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہا جو رتن ناتھ سرشار نے اردو نثر کے ساتھ کیا۔ یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول پنڈت برج نارائن چکبست کا قول ہے۔ اگلا سوال ہے، کس ناول میں لکھنؤ کی مٹتی ہوئی تہذیب کی لازوال عکاسی کی گئی ہے؟ جواب ہو جائے گا ناول فسانہ آزاد میں لکھنؤ کی مٹتی ہوئی تہذیب کی لازوال عکاسی کی گئی ہے۔ اگلا سوال ہے، سرشار کا ناول فسانہ آزاد کب شائع ہوا؟ جواب ہو جائے گا پنڈت رتن ناتھ سرشار کا ناول فسانہ آزاد جو ہے یہ پہلی مرتبہ 1880 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ فسانہ آزاد جو ہے یہ رتن ناتھ سرشار کا وہ شاہکار ناول ہے جس میں لکھنؤ کی مٹتی ہوئی تہذیب کی لازوال عکاسی کی ہے۔ سرشار نے فسانہ آزاد جو ہے یہ اودھ اخبار میں قسط وار ظرافت کے عنوان کے تحت 1878 میں انہوں نے
لکھنا شروع کیا تھا، اور اس کے بعد جب کتابی شکل میں جو فسانہ آزاد جو ہے یہ 4 ضخیم جلدوں میں تقریباً 4000 صفحات پر مشتمل پہلی بار منشی نول کشور پریس کے زیر اہتمام 1880 میں شائع کیا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے، فسانہ آزاد پہلی بار کس پریس سے شائع ہوا؟ جواب ہو جائے گا فسانہ آزاد منشی نول کشور پریس سے پہلی بار 1880 میں شائع ہوا تھا۔ سرشار کے الفاظ میں کہ فسانہ آزاد جو ہے یہ انگریزی ناولوں کے ڈھنگ پر لکھا گیا ہے جس میں کوئی امر حسب لیاقت یا حسب عقل محال نہیں، اور اردو فسانوں یعنی داستانوں سے اس کا رنگ نہیں ملتا۔ اگلا سوال ہے، فسانہ آزاد کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ جواب ہو جائے گا فسانہ آزاد 4 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے جو تقریباً 4000 صفحات پر ہیں۔ اگلا سوال ہے، کس نے کہا ہے کہ فسانہ آزاد انگریزی ناول کے ڈھنگ پر لکھا گیا؟ جواب ہو جائے گا رتن ناتھ سرشار نے کہا ہے کہ فسانہ آزاد جو ہے یہ انگریزی ناول کے ڈھنگ پر لکھا گیا ہے۔ سرشار کے لکھنے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ وہ نشے میں ہوتے اور کاتب ان کے پاس آتا تھا اور وہ اگلی قسط لکھوا دیتے تھے، یا بقول برج نارائن چکبست کی نہایت بے تکلفی سے 4 صفحے کھینچ کر پھینک دیتے تھے۔ اگلا سوال ہے، فسانہ آزاد کو داستان اور ناول کی درمیانی کڑی کس نے کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا فسانہ آزاد کو ناول اور داستان کی درمیانی کڑی پروفیسر گیان چند جین نے کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، نہایت بے تکلفی سے 4 صفحے کھینچ کر پھینک دیتے، سرشار کے بارے میں یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا سرشار کے بارے میں یہ بیان برج نارائن چکبست کا ہے۔ اگلا سوال ہے، فسانہ آزاد میں کتنے پلاٹ ہیں؟ جواب ہو جائے گا فسانہ آزاد میں کل 6 پلاٹ ہیں۔ پہلا پلاٹ جو ہے یہ آزاد اور حسن آرا کا اس میں قصہ ہے، دوسرے پلاٹ میں ہمایوں فر اور حسن آرا کی بہن سحر آرا کے عشق سے تعلق رکھتا ہے، تیسرا پلاٹ جو ہے یہ نواب ذوالفقار علی خان کی بٹیر بازی کا قصہ اس میں بیان کیا گیا، اور چوتھا پلاٹ جو ہے اس میں اللہ رخی یعنی ایک جو بازاری عورت ہے اس کی زندگی مختلف مرحلے سے جو گزرتی ہے اس کو دکھایا گیا ہے، اور جو 5واں پلاٹ ہے اس میں خوجی اور میاں آزاد کا قصہ ہے، اور جو 6واں پلاٹ ہے اس میں متعدد چھوٹے چھوٹے قصے جو ہیں جو محلات کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور وہیں ختم ہو جاتے ہیں، ان سب کا بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح فسانہ آزاد جو ہے ناول اس میں طویل ناول کی طرح کل 6 پلاٹ ہیں۔ اگلا سوال ہے، فسانہ آزاد میں پہلا قصہ کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا فسانہ آزاد میں پہلا قصہ آزاد اور حسن آرا کا قصہ ہے۔ اگلا سوال ہے، فسانہ آزاد کا دوسرا قصہ کس کے عشق سے تعلق رکھتا ہے؟ جواب ہو جائے گا فسانہ آزاد کا جو دوسرا قصہ ہے یہ ہمایوں فر اور حسن آرا کی بہن سحر آرا کے عشق سے تعلق رکھتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کس قصے میں نواب ذوالفقار علی خان کی بٹیر بازی کا ذکر ہے؟ جواب ہو جائے گا فسانہ آزاد کے تیسرے قصے میں نواب ذوالفقار علی خان کی بٹیر بازی کا ذکر ہے۔ اگلا سوال ہے، اللہ رکھی کون ہے؟ جواب ہو جائے گا اللہ رکھی جو ہے یہ ایک بازاری عورت ہے جس کا نام سریا بیگم ہوتا ہے، اور یہ فسانہ آزاد میں کا 4تھا پلاٹ یا 4تھا قصہ جو ہے اس میں اللہ رکھی کا ذکر ہے۔ اگلا سوال ہے، فسانہ آزاد میں کتنے مرکزی قصے ہیں؟ جواب ہو جائے گا فسانہ آزاد کا جو پہلا قصہ ہے وہی مرکزی قصہ ہے۔
अगला सवाल है, फसाने आज़ाद के मरकज़ी किरदार कौन कौन से हैं? जवाब हो जाएगा, फसाने आज़ाद के जो मरकज़ी किरदार हैं ये मियाँ आज़ाद और हुस्न आरा जो है ये फसाने आज़ाद के मरकज़ी किरदार हैं। अगला सवाल है, फसाने आज़ाद में किसका किरदार लाफानी है? जवाब हो जाएगा, फसाने आज़ाद में खोजी का किरदार जो है ये लाफानी है। आज़ाद के साथ खोजी का किरदार भी नाकाबिले फरामोश है और एक नई तहज़ीब का नुमाइंदा यानी अगर आज़ाद नई तहज़ीब के नुमाइंदा है तो दूसरा जो है वो पुरानी तहज़ीब का यादगार है। और कहा जाता है कि जो फसाने आज़ाद का किरदार जो खुद है आज़ाद का किरदार ये खुद शर्रसार का एक धुंधला सा खाका पेश करता हुआ है। अगला सवाल है, फसाने आज़ाद किस तहज़ीब की नुमाइंदगी करता है? जवाब हो जाएगा, फसाने आज़ाद ये लखनऊ की तहज़ीब की नुमाइंदगी करता है। अगला सवाल है, किस नॉवेल का हीरो रूस और तुर्की की जंग में शिरकत के लिए जाता है? जवाब हो जाएगा, फसाने आज़ाद का हीरो जो आज़ाद होता है ये रूस और तुर्की की जंग में शिरकत के लिए जाता है। हमारा अगला और आखिरी सवाल है, फसाने आज़ाद में आज़ाद की महबूबा का क्या नाम है? जवाब हो जाएगा, फसाने आज़ाद में जो आज़ाद की महबूबा है ये इसका नाम हुस्न आरा होता है। इसके अलावा फसाने आज़ाद में दीगर और भी किरदार हैं जैसे कि अल्लाह रखी है जो बाद में सुरैया बेगम हो जाती है। इसके अलावा बड़ी बेगम, रूह अफ़ज़ा, हुरमुज़ जी, छम्मी जान, शाह जी, अच्छे मिर्ज़ा, मुन्ने मियाँ, मटर गश्त, मस्खरुद्दौला, पीर नाबालिग, बुलबुल बीमार, इस्मत, शमीम, वकील, कुदरत बेगम, मज़कूरी वगैरह ये सब यानी फसाने आज़ाद में छोटे बड़े तकरीबन 3000 किरदार हैं। जो अहम किरदार हैं वो यहाँ पर सिर्फ नाम लिए गए हैं, यानी 3000 किरदार पर ये नॉवेल मुश्तमिल है। इसी के साथ आज के हमारे ये सवाल जवाब ख़त्म हुए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलें। बहुत शुक्रिया।